आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी पुर रौनक रमज़ान स्पेशल सहर और इफ्तार में खुसूसी ट्रांसमिशन की जाती है ताकि आप तमाम हाज़रीन को रमज़ान मुबारक की बरकतें, रौनकें और मग़फ़िरतें, ताक़रातें, इबादतें और शहादतें, जितने भी रमज़ान मुबारक के आदाब हैं, हम उन पे रोशनी डाल सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, असहाबा रसूल ने किस तरह दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, और कोशिश होती है कि तमाम ही पॉलिटिकल फोर्सेस के लोग, बिजनेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियात, चाहे वो हेल्थ के शोबे से हमारे डॉक्टर हजरात हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, उनको भी हम मौका देते हैं कि वो भी आएँ और बता सकें कि कैसे हमने मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है, कैसे हमने अपनी वैल्यू एड करनी है और मुल्क के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक के अशरे को मज़ीद खूबसूरत बनाना है, बेहतर से बेहतर बढ़ चढ़ कर इबादतें करनी है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जहांज़ेब अली खैरी साहब, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब। उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद फयाज कादरी साहब। कादरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। उनके साथ मौजूद हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है और खुदाई पेशा जिसको कहते हैं, डॉक्टर हैं आप, और गुलाम मोहम्मद आपका नाम है। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं वफाक के नुमाइंदे हैं आप, और सीनियर पॉलिटिशियन है, दूर से तशरीफ आप लाते हैं हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में। महफूज उर्सानी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया महफूज उर्सानी साहब। जी बिल्कुल, नशरियात का आगाज़ हम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक नात ख़्वाह मौजूद हैं, जहांज़ेब अल खैरी। खैरी साहब, कैसे मिजाज हैं? आज आप हमें नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे या कोई मनकबत सुनाएंगे? मैं आज आपको नाते रसूल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रहमतों का अशरा है तो रहमत लिल आलमीन के जिक्र से हम बिस्मिल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सुभान अल्लाह। सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरी हर सांस मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। खड़ा रहता खड़ा रहता है अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीन के।
چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جہاں زیب صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد فیاض قادری صاحب۔ فیاض صاحب، پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، اور حقوق العباد کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے دور سے، اور جب ہم دین اسلام پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو کئی مقامات پر حقوق العباد کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ بے شک الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رمضان المبارک ہی وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر الحمدللہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ اس کا پہلا عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ مومنین پر، مسلمانوں پر رحمتوں کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات حقوق العباد کی ہے تو حق الاب تو ایسا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کیا۔ کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے آپ کے جو الفاظ تھے آقا کریم علیہ السلام کے، آپ نے فرمایا کہ کعبہ بے شک تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ایک بندہ مومن کی حرمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حق الاب کا جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے بندوں پر حق، تو خاص طور پہ حق العباد کا رمضان المبارک میں اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی سائل آ جائے تو بجائے اس پر تنقید کرنے کے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کے، ہمیں اس کی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کی خاطر اس کی امداد کرنی چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی کے پیٹھ پیچھے نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی ایک حق العبد کا معاملہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک مسلمان کا جو حق ہے، ایک مسلمان کا جو جان مال اور عزت کا معاملہ ہے وہ دوسرے پر حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم سب نے فوکس کرنا ہے۔ میں جو ہے وہ ناظرین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ حق العبد کا جو معاملہ ایسا ہے کہ اگر ایک مثال فور ایگزامپل، اگر کسی سے آپ نے قرض لیا، پہلے تو بات آتی ہے حقوق اللہ کی، اگر کسی نے فرض چھوڑ دیا تو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات حق العباد کی آتی ہے، حقوق العباد کی آتی ہے، تو وہاں پر اگر کسی کا آپ نے جو ہے وہ قرض دینا ہے، کسی سے قرض لیا اور اس کو آپ نے لوٹانا ہے لیکن آپ نے نہیں دیا، اس کو قرض آپ نے لوٹایا نہیں، تاخیر پہ تاخیر کر دی اور نیت بد کر لی کہ میں نے اس کا قرض نہیں لوٹانا، تو اگر وہ اسی عالم میں مر گیا تو اس کے سر پر حق العبد چلا گیا، اس کے سر پر حق العبد باقی رہ گیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب تک اس بندے کو جس کو قرض دینا ہے، لوٹانا ہے جس سے قرض لیا تھا، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، جو تاخیر کی اس کی معافی۔ شریعت کی اتنی جو ہے وہ باریکیاں ہیں، لیکن یہ معتدل راستہ ہے، شریعت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، تو بندے کو جو ہے وہ اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح پیٹھ پیچھے برائی کر لی، اس کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے چغلی کر دی، تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ اس کو تکلیف ہوگی اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ ہم آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ محفوظ عرسانی صاحب، ہم پاکستان اس وقت کن مسائل سے دو چار ہے اور کتنا مضبوط ہے، اور مزید ہم نے اور کچھ کیا کرنا ہے، اس پر بھی میں آؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ آج کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کب سیاست میں آئے، کس سے انسپائر ہو کر آئے، کیا شوق تھا یا بس کوئی حادثہ ہو گیا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے اور دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور وہ شعور، تو اس کو سوال
آتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے، وہ چاہے وہ دین کے لحاظ سے کرے، دنیا کے لحاظ سے کرے. میں نے کوئی سمت کا تعین کرنا ہے، کیا کرنا ہے مجھے، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں نے کرنا کیا ہے، اور مجھ میں کیا ہے. پہلے تو آپ خود کو تلاش کرتے ہیں کہ مجھ میں کیا ہے، تو وہ چیزیں پھر آپ بہتر کرتے ہیں. تو بڑی خوش قسمتی سے میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ تعلیم یافتہ تھے سارے. میری مدر بھی ٹیچر تھیں، میرے فادر انجینئر تھے، میرے نانا وہ بھی جو تھے تعلق رکھتے تھے یعنی 19 شروع کے دور انگریز کے دور کے ایجوکیشن میں. تو ایجوکیشن تو مجھے ملی. ہم 6 بہن بھائی تھے اور ہم 4 بھائی جو انجینئر بنے اور 2 بہنیں تھیں وہ ڈاکٹر بنی. اور مگر یہ کہ مجھ میں ایک جو چیز تھی وہ آبزرویشن کی تھی، اور مجھ میں ایک قسم کی جو ہے نا وہ بے چینی ہوتی تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ دنیا کیا ہے. تو اس سلسلے میں نے بہت سے کام کیے. میں چائنا تک پیدل گیا. اچھا جی میں چائنا تک پیدل گیا. ہم 4 دوست تھے، ہم لوگوں نے وہاں پہ پھر اپنے ہاتھ سے بیگ بنائے. اس زمانے میں ٹی وی اور ہالی ووڈ کی دیکھتے تھے، 1984-85 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں چائنا گیا. پھر میں ماؤنٹینئرنگ کی میں نے، اور میں ایڈونچر کلب آف پاکستان ہوتا تھا، پھر میں اس کا ممبر بنا. پھر میں ایک ایکسپیڈیشن تھا جو کہ برٹش ایکسپیڈیشن تھا آپریشن ریلے کے نام سے، اس کا ممبر بنا. تو میں نے تاشقرغون، شنکیانگ، اگر پاکستان میں آئیں تو خنجراب پاس کے بعد جتنے بھی ہمارے ناگا پربت، راکا پوشی، ان کے جو جہاں تک میں جا سکا، ایک بیس کیمپ پہ، فرسٹ کیمپ پہ ناگا پربت کے اس تک گیا. پھر مجھے یہاں پر میں نے دیکھا، اور کئی ایسے واقعات ہیں، شاید لمبی ہو جائے گی باتیں، لیکن میں نے اللہ کو دیکھا ہر جگہ پہ. ان پہاڑوں میں نے اللہ کو دیکھا، ان برف پوش جگہوں پہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ دیکھا. پھر میں آپ کو مزید بات بتاؤں کہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بالکل مرنے کے قریب. ایک دفعہ بلتورا گلیشیر پہ ایک ایسا حادثہ ہوا. میں اور میرا ایک دوست تھے، ایک ٹیم تھی جس کو ریکی کے لیے بھیجا گیا کہ آگے دیکھیں کیونکہ گلیشیر ایوالانچ ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی پیچھے ہمارے 40 لوگ ہیں، تو پہلے آپ جا کے دیکھیں کہ ٹریکبل ہے یا نہیں ہے، ہم ٹریک کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جو ہمارے میرے دوست سے جو بشیر صاحب تھے، شبیر، تو شبیر وہاں سے گرے اور کافی کھائی میں جا کے گرے. میں اکیلا تھا، اور پھر میں جا کے جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی بوٹل جو پانی کی تھی، مجھے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ شاید میں ان کو تھوڑا سا پانی پلا لوں. تو جب میں نے دیکھا تو میرے پاس تو بوٹل نہیں تھی، ان کی بوٹل بھی خالی تھی. تو میں نے کہا کہ کیا کروں میں، تو مجھے آواز آئی پانی کی گرنے کی. تو میں نے کہا کہ اس طرف میں جاتا ہوں اور پانی مجھے جو ہے جہاں پہ آواز آ رہی تو میں وہاں لے لیتا ہوں. تو میں چڑھا، وہ کیچڑ بھی تھی اور ایوالانچ تھا، برف تودا تھا. میں اس طرف چڑھ کے میرا جذبات میں اس طرف چلا گیا. میں نے پانی بھر لیا، پانی بہ رہا تھا. تو جب میں اوپر چڑھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہ ساری چیز موو کر رہی، زمین میرے پیروں کے نیچے سے موو کر رہی تھی، اور وہ ایوالانچ کا حصہ تھا، اور وہ پورا تودا نیچے جا کے کئی ہزار فٹ کی گہرائی میں گر رہا تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ موونگ شروع ہو گئی، موونگ شروع ہو گئی اور پتھر گرنے شروع ہو گئے. میں اکیلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے اوپر کر کے باقاعدہ زور سے سودھی والے اسٹائل میں نے کہا اللہ میں کسی کی مدد کرنے جا رہا ہوں، بس میری مدد فرما. یقین کرے ایوالانچ رک گیا اور میں گیا اس کو پانی پلا. تو اس قسم کے واقعات تھے. پھر میں الٹرا لائٹ ویٹ ایئر کرافٹ پاور پیراگلائڈر پائلٹ بنا، اور جب اس میں نے ٹیک آف کیا اور میں کوئی 4-5 ہزار فٹ بلندی پہ اکیلا جب میں پرندوں کی طرح اڑنے لگا تو میں نے جہاز کا انجن بند کر دیا. وہ فلائی کر رہا تھا کیونکہ وہ گلائڈ کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ کتنا سکون ہے، اور یقین کریں میں ایسے محسوس ہوا جیسے میں اللہ کے قریب ہوں. تو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. تو میں نے یہی دیکھا کہ ایک تو خود کو تلاش کریں، پھر میں نے دیکھا کہ اصل خوشی تو لوگوں کو خوش کرنے میں. کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے خود کو خوش کیا، بہت ادھر گھوما ادھر گھوما، لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں، جہاں پر بھی میں گیا جس کی میں نے مدد کی تو اس کو جب مدد کی تو مجھے اصلی خوشی ملی.
कोई दूसरों के लिए तो मैं- जीना ही असल जिंदगी तो मैं दुनिया में काफी जगहों पे ऐसे मतलब गोवा निकला, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, यहाँ पे मेरी ज्यादा जरूरत है। मदद से आपको इंस्पिरेशन मिली मदद कि मैं मदद करूं तो मुझे ज्यादा सुकून है, जो कि हकीकत बात तो मैं ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंटशिप छोड़ के आ गया, फिर मेरी बाद में कनाडा की रेजिडेंटशिप हुई, वो भी मैं छोड़ के आ गया। फिर मैं यहीं पे आके मैंने लोगों की खिदमत, फिर अपने गांव में फिर लोगों के हवाले से वो चीजें करना, और फिर मैंने जो बिजनेस किए और फिर उसमें मैंने तकलीफें देखी और मुकदमों और जमीनों पे कब्जे और झगड़े, और यहाँ तक कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, उसमें बड़े झगड़े और वो सारी फसादात हुए। तो मैंने देखा सिस्टम बहुत खराब है, कोई कानून नाम की चीज नहीं है, कानून अगर बना हुआ भी है तो वो भी चीजों को एड्रेस नहीं करता, सही तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। फॉलो की बात नहीं है। मिसाल हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, अगर कभी मुझे मौका मिला और मैं पार्लियामेंट में जाकर खड़ा हो, तो पहली तकरीर मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने वो फर्ज तो अदा ही नहीं किया जिसके लिए आप पार्लियामेंट आते हैं। बिल्कुल आपने कानून साजी करनी है, अपने कौम को, अपने लोगों को आपने खुशहाल रखना है, वो खुश होके काम करेंगे तो मुल्क तरक्की होगी। क्योंकि मैं तो दुनिया में जाकर देखा है, जैपनीज को आप रोक लें, जैपनीज रुकते नहीं है, सुबह को उठ के काम शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हैबिचुअल है। आप दुनिया में जाके देख लें, एक एक सेकंड का जो है हर आदमी को एहसास होता है। ट्रेन अपने सेकंड के हिसाब से आती हैं, जहाज अपने टाइम पे जाते हैं, लोग अपने टाइम पे आते हैं। वजह यह है कि वो काम करते हैं, सब खुश हैं, मुमलिकत उनको खुश रखती है, वो अपने जानवरों को खुश रखते हैं, गायों को, भैंसों को। वहां गाय ज्यादा दूध देती है पाकिस्तान से, यही गाय जो यहाँ पे 4 किलो देती है, वहां 40 किलो देती है। ऐसा ही है। पॉलिटिक्स में कब आना हुआ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर 2017 में मैं ये चीजें करते करते मैं फिर अब्दुल सत्तार रेदी साहब के साथ काम किया, निसार मेमन साहब के साथ काम किया, अली मीशा साहब थे उनके साथ काम किया, यानी कि सोशल सेक्टर में भी काम किया और फलाह बहबूद के लिए, फिर एग्रीकल्चर जो मेरी वाबस्तगी थी उस हवाले से मैंने काम किया, बाद 15 16 साल। लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसी चीज है जिसके प्लेटफॉर्म पे आप बड़ा इफेक्ट डाल सकते हो। मैं एम्बुलेंस सर्विस खोल सकता था, मैं कोई स्कूल चला सकता था, मैं कोई इदारा चला सकता था, मगर वो एक छोटी इम्पैक्ट था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं 2017 में कि मैं पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऐसा नारा दिया था कि जो मैं चाहता था, वो ये चाहता था कि ये सिस्टम चेंज हो। और फिर मैंने 2016 में इसको बाज़ाब्ता, 2017 में बाज़ाब्ता तौर पे ज्वाइन किया, 16 में, और फिर इसके साथ रहा और आज तक इसके साथ हूं और इस उम्मीद के साथ हूं। ये नहीं कहता कि तब्दीली आई है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि ये चीज अभी तक स्टेटस को है कि वो जो अफ्रेब और वो जो क्या कहें कि वो मतलब एक मॉन्स्टर्स है ना, वो आपकी सोसाइटी के मॉन्स्टर्स अभी तक जो है ना इन सारी चीजों को अपने शिकंजों में करके बैठे हुए, और बज़ाहिर नजर नहीं आता कि उनके शिकंजों से ये चीज कैसे आजाद होगी। मैं समझता हूँ कौम को अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। जब तक कौम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमें ये, जैसे हुकूकुल इबाद की बात की है ना, कि आप रास्ते पे चलते हैं तो क्या ख्याल करते हैं कि आप पीछे आने वाला शख्स तकलीफ में तो नहीं होगा, या मेरे यहाँ खड़े हो जाने से कोई रुकावट तो नहीं होगी, या मेरी गाड़ी यहाँ खड़े हो जाने से पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या मैं यहाँ पार्किंग करके जा रहा हूँ कहीं रोड ब्लॉक तो नहीं होगा, या मैं यहाँ पान थूक रहा हूँ तो यार बुरा लगता है, यहाँ सफाई है, मुझे पान खाना ही छोड़ देना चाहिए। मतलब एक नहीं 1000 चीजें जिस रवैये में आपको तब्दीली लानी है। एक दूसरे से धोखा आप न दे, दुनिया नहीं देती। और सबसे बड़ी जो सबसे कठिन और मुश्किल और जो तकलीफ दे चीज है वो हमारी सोसाइटी में झूठ है। झूठ, जी बिल्कुल। ये कहीं पर मैंने जो भी तरक्की याफ्ता सोसाइटीज है वहां मैंने झूठ नहीं देखा। आप सब भूखे आए, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तरक्की कर रहे हैं। झूठ आपकी हर चीज तबाह कर देता है, तहस नहस कर देता है। और आप सियासत की बात करते हैं तो सियासत तो ये मैं मानता ही नहीं, जो आज पाकिस्तान की सियासत, मैं मानता ही नहीं कि ये सियासतदान है। मैं मानता ही नहीं कि ये कोई अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक भी नहीं कर रहा। तो ये आप सबको मिलके इनकी गिरफ्त करना पड़ेगी। और इन लोगों की जो इस माशरे में इस किस्म की चीजें कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों पे गलत असरात आ रहे हैं, वो क्या मैसेज ले रहे हैं कि हमें बदमाश बनना है, हमें डाकू बनना है, हमें लुटेरा बनना है, हमें लोगों को लूट खसूट करनी है।
یہ کرنا ہے تو اگر یہ کرنا ہے تو یہ ملک پھر کہیں نہیں جا سکتا. پھر ترقی میں تو آپ کو علماء سے لے کے آپ کو اپنے لوگوں کو صحیح جگہ پہ لانا پڑے گا. آپ کے ہیروز کو کوئی نہیں پہچانتا اور آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور بھی آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. اور ثانی صاحب, ڈاکٹر غلام محمد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسرا ادوار ہے سندھ میں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کی گرفت نہیں ہے, چاہے اشیاء خوردنوش سے لے کے چاہے دودھ ہے, دہی ہے اور معاملات ہیں, جس کو جب چاہتے ہیں منمانے ریٹس پر. رمضان المبارک کا برکتوں کا مہینہ ہے جہاں پہ پوری دنیا مطلب ریلیف دیتی ہے عوام کو کہ اس مہینے میں کوئی بھوکا نہ سوئے, لیکن اس مہینے میں بھی مطلب وہی جوں کا توں معاملات نظر آتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, کہاں کمی کوتاہی ہے؟ جیسے بھائی نے بھی کہا, سر نے بھی کہا کہ حقوق العباد کی بات ہے, اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس میں سے جو ہے نا احساس ختم ہو چکا ہے. باہر آپ نے کہا کہ باہر جو بھی رمضان یا کوئی بھی اگر کوئی کرسچنس کا ایونٹ کرسمس آتا ہے تو چیزوں کو جو ہے وہ سستا کیا جاتا ہے, ان پہ ڈسکاؤنٹس کیے جاتے ہیں, بچت بازاریں لگائی جاتی ہیں. ہمارے بچت بازاریں لگائی جاتی ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ بچت بازار کا نام دیا جاتا ہے لیکن چیزیں ڈبل مہنگی کی جاتی ہیں. ہم رمضان آنے سے 8 دن پہلے ہی ریٹ بڑھا دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ بھائی پہلے سے ہی ریٹ یہ تھے. اس کا ذمہ دار پولیٹیشینز نہیں ہیں. اس کا ذمہ دار ڈائریکٹلی پولیٹیشینز کا کوئی جو ہے نا انٹرفیئرنس آپ کی مارکیٹ پہ نہیں ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ دیکھتی ہے ڈائریکٹلی ان چیزوں کو, اسسٹنٹ کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز, اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا پرائز کنٹرول کا, جی ماتحت سندھ گورنمنٹ کے, اور وہ ایک فائن بھی کرتے ہیں, وہ وزٹس بھی کرتے ہیں. وہ جب جاتے ہیں تو ریٹ لسٹ ایک لگی ہوتی ہے, وہ جب جاتے ہیں تب ایک ریٹ پہ چیزیں دی جاتی ہیں. جب وہاں سے گورنمنٹ کا کوئی بھی آفیسر چلا جاتا ہے تو پھر ریٹ وہی چینج ہو جاتے ہیں. اور ایک جو ہے نا وہ جیسے سر نے کہا نا کہ ایک مافیا ہے, جو مافیا اب دیکھیں جیسے شوگر میں آپ دیکھیں ایک بڑا بحران آ گیا. آٹا, جب آٹا یہاں پہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں, ہم یہاں سے امپورٹ کر دیتے ہیں باہر, پھر وہاں سے ہم جو ہے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ المیہ ہے, ہم اپنا باہر سستا بیچ کے پھر باہر سے جو ہے مہنگا خریدتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا وہ یعنی ایک مونوپلی ہے بزنس مین. تو ان میں جو ہے نا وہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے, غریبوں تک چیزوں کی رسائی ہونی چاہیے. اب آج کل جو آج کا دور چل رہا ہے اور جو اکانومیکل کرائسس پاکستان میں چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کرنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اگر آج کے دور میں اگر کوئی بالکل سادہ سے زیادہ سحری افطاری کرے گا بھی اس کو 1000 روپے ڈیلی کا جو ہے ایکسپینس ہے. اگر 1000 روپے آپ کریں گے 30,000 روپے پر. لوگ یہاں ایسے ہیں بیچارے 7,000 8,000 منتھلی کماتے ہیں, وہ سحری افطاری کریں, اپنے بچوں کی کوئی بیماریاں دیکھیں یا جو ہے وہ بچوں کو عید کے کپڑے لے کے دیں. تو یہ ہم ساری چیزیں ہم گورنمنٹ پہ بلیم کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ یار ہم ایز اے سوسائٹی, ہم ایز اے فرد کیا کر سکتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. عوام جب کام کرتی ہے کہ جب آپ ایسے قانون بنائیں, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب لسٹیں تک نہیں ہوتی. جب یہاں پہ تاجر حضرات بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حکومت تو ابھی تک ہمیں لسٹیں ہی نہیں دے پا رہی. سر یہ تاجروں کی بات ہے, ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور ایک آفیشیل لسٹیں اور چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں, ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا, وہ لسٹیں لگتی ہیں جب کوئی آفیسر کا وزٹ ہوتا ہے, وہ لسٹیں لگتی ہیں, اس کے بعد وہ لسٹیں اتر جاتی ہیں. اگر ان کو فائن لگ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے وہاں پہ آفیسر میں جا کے رشوت دے کے اور وہ اپنا فائن معاف کروا کے پھر وہی کام شروع کرتے ہیں. کیا اگر ان پر گورنمنٹ اب چیف منسٹر یا کوئی بھی منسٹر ڈنڈا لے کے جو ہے وہ مارکیٹس میں تو نہیں پھر سکتے, وہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تھوڑا ایمان دے, اللہ تعالیٰ تاجروں کو یا کسی کو بھی, اور یہ ہمیں چھوٹی لیول سے کرنا پڑے گا. پہلے ٹھیکے والے کو جو فروٹ بیچتا ہے اس کو ایمانداری سے وہ فروٹ بیچے گا, وہاں پہ تھوڑی چیزیں ہوں گی, تو دکان والے کو بھی آئے گا. وہ دکان والا دیکھے گا کہ یار جب وہ ٹھیلا لگا رہا ہے اس کے تو ایکسپینسز بھی کم ہے, وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ
کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے چیزوں کو, تو میں تو اتنا بڑا جو دکان کھول کے بیٹھا ہوں تو لاکھوں کے ایکسپینسز میں زیادہ بڑھا ہوں. ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹس میں, محکموں میں کرپٹ افسران, ٹھیک ہے, ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے جب دیکھا کہ تجاوزات پورے ہی ملک میں ہٹیں سپریم کورٹ کے احکامات پر, تو وہاں پر تمام فٹ پاتھ, سڑکیں خالی کروائی گئی, ٹھیے پتھارے لوگوں کے ہٹائے گئے. لیکن ایک میں نے آنکھوں دیکھا, میرا اپنا میں نے دیکھا, تو وہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے جو مطلب جن کو آپ یہ کہیں کہ پیسے والے لوگ, ان کی تجاوزات بھی تھیں, ان کے بل بورڈز بھی تھے, ان کی ہر چیز تھی. تو ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا, ان کو کس کی پشت بنائی ہوتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ نے اور کراچی ایڈمنسٹریشن نے, بالکل کراچی کی بات کروں گا میں, کہ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایکشن لیا. اب غریب بیچارے کے ٹھیلے تو ہٹ گئے, امیر نے کیا کیا, وہ پہنچ گیا کورٹ میں, کورٹ نے کیا کیا, ان کو اسٹے دے دیا. اب بھی آپ دیکھیں جتنی بڑی بلڈنگز ہیں جو کے سی آر کے رستے میں جو بڑے بڑے فلیٹس مافیاز, جو بلڈر مافیا انہوں نے بنا دیے, پلازا بنا دیے, جو پارک کو کاٹ کے وہاں پہ بڑے بڑے جو میرج ہال بنا دیے, ان سب کے آپ کو کورٹ سے اسٹے, آپ کو آپ جائیں, ابھی جائیں آپ یہاں سے کیمرہ اٹھائیں, مائک اٹھائیں, آپ جائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس اسٹے ہے کورٹ کا. جب کورٹ کا اسٹے آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کرے؟ لیکن سر حکومت جب کرنے پہ آتی ہے تو اسٹے بھی ہوتے ہیں. حلیم عادل صاحب کے سارے فارم ہاؤسز نہیں, وہاں پہ اسٹے نہیں تھا حلیم عادل کے, اس پہ حلیم عادل کے جہاں پہ اسٹے تھا وہ چیزیں نہیں ٹوٹی, جن پہ اسٹے نہیں تھا وہ چیزیں ٹوٹی ہیں. میں کچھ اس میں ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں بات دوبارہ معاشرے کی آ جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے میں خاص طور پہ ہماری پیپلز پارٹی کے اور کسی بھی پارٹی کی بات کرتا, چاہے مسلم نواز ہو, یعنی اقربا پروری اور سفارش کلچر اتنا بڑا کہ پچھلے 30 سال سے ایک پورا میکینزم بن گیا ہے. ان ایفیشینٹ کرپٹ انکیپیبل لوگوں کو آپ نے مختلف جگہوں پہ رکھ دیا. اب دیکھیں یہ چیز آپ کو مینج, آج ٹماٹر 2 روپے کلو بیچارہ کاشتکار بیچ رہا ہے, جبکہ آپ 80 روپے اور 60 روپے کلو خرید رہے ہیں. یہاں سے نکل کے یہاں آتا ہے تو یہ 60 روپے کلو ہو جاتا ہے. اب کیا یہ میکینزم ڈیولپ نہیں ہو سکتا؟ کیا گورنمنٹ اس میں کیا انٹرفیئر نہیں کر سکتی؟ ان کو چھوڑ کے آپ سینٹر بنا لیں, وہاں پہ آپ فارمر کو ایکسیس دے دیں. بات کو بڑھاتا ہوں, جب میرا سبزی منڈی جانا ہوا, یہ آپ کا اسی پوائنٹ کو میں لے کر گیا تھا, تو وہاں پہ جو وہ بیٹھے ہوئے تو اتنی بڑی بڑی مطلب گٹھلیاں انہوں نے باندھی ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے 300 کی ہے, 200 کی ہے. میں نے کہا یار یہاں وہاں پہ تو ہمارے یہاں تو یہ 150 روپے کی کلو ہے, وہ تو کم از کم وہ 3000 روپے والی ہوگی سبزی. اب آپ بتائیں, تو وہ وہاں سے یہاں پہ جب ریٹیل پرائز میں بگ ڈفرنس. ساجد بھائی پرابلم یہی ہے کہ دماغ چلے نا, دماغ چلے اور آپ کے ذہن سے یہ پیسے گرے ختم ہو جائیں, آپ کو لوگوں کا احساس ہو, تو کیا سینٹر نہیں بن سکتے؟ گراؤنڈ کھلے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ فارمر کو لے آئیں, ڈائریکٹ آپ لوگوں کو کنزیومر کو دے دیں. جب وہ لوگ 10 روپے کلو یا 5 روپے کلو ٹماٹر لیں گے تو لگ پتہ جائے گا اس بندے کو جو 80 روپے کلو بیچ رہا ہے, تو اس کو احساس ہوگا. تو جب وہ کمپٹیشن ہوگی نا, آپ کو بتاؤں, یہاں پہ آپ ٹھیلے والوں سے تو بھتے لے رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, چندے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, مہینے کے اس جگہ کے اتنے پیسے, یعنی تھانے بھی بکے ہوئے ہیں, تو ڈی سی بھی بکے ہوئے ہیں, تو سب کی آپ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ تو مجھے پتا ہے 5-5 کروڑ روپے چل رہے ہوتے ہیں. مگر آپ 5 کروڑ روپے اگر آپ مہینے کی لگا لیں, میں نام نہیں لے رہا لیکن ایک پوزیشن کی, کیونکہ میرے دوست ہیں, ان کو 5 کروڑ روپے ملتے ہیں. میں نے کس کے ملتے ہیں؟ کہ مین پولیوں کے ملتے ہیں, شرابوں کے ملتے ہیں, فلانوں کے ملتے ہیں. یہ پوچھ لیتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کیسے اس سوسائٹی کو, میں معافی چاہتا ہوں, رمضان میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر رہا, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تیسری بار آپ ہی صاحب اقتدار ہیں, تو آپ پر بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں. سر گورنمنٹ کا کام ہے لا بنانا, گورنمنٹ کا کام ہے ان پہ امپلیمنٹ کی کوشش کرنا. اب گورنمنٹ نے جیسے آپ کو پہلے کہا نا کہ اب چیف منسٹر یا منسٹر صاحب ڈنڈا لے کے تو نہیں پھر سکتے. جہاں سے سر جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں, حیدرآباد کا علاقہ ہے قاسم آباد, وہاں پہ پچھلے ادوار میں کبھی وہ روڈ میں وہاں پہ پڑا ہوں جام شوروں میں, تو وہ روڈ نہیں بنے ہوئے تھے. اب وہاں پہ اتنی چوڑی سڑکیں اور چیزیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے بنا دی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم وہی جو ٹھیلے ریڑیاں لے کے اسی مین روڈوں پہ آ گئے, وہ روڈ پھر جو کنجسٹڈ ہو گئے. اب نئے روڈ بنے ہوئے لیکن اتنے کنجسٹڈ ہیں. تو ہماری ایز جو ہے نا وہ عوام بھی تھوڑی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم بھی تھوڑا, آپ سارے لوگ باہر گئے ہوں گے
تو وہاں یہی چیزیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے, آپ کو روڈ بنا کے دے گی, گورنمنٹ آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے دے گی, اس کی حفاظت کرنا, ان چیزوں کو مینج کرنا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک روزگار دے دیں, یہ سڑکوں پہ ٹھیے نہیں لگائیں گے سر. روزگار یہی ٹھیلے وہ کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں روڈ کی سائڈ پہ, آپ لوگ پرووائڈ کریں چیزیں سر. جگہیں ہیں, لوگوں کو جو ہے نا عادت پڑ چکی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں نا ڈی ایچ اے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے والے نہیں کرتے ہوں گے؟ ڈی ایچ اے والے سارا دن موبائل پہ پھرتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی لوگ وہاں پہ ٹھیلے لگا کے گھومتے ہیں. تو یہ یعنی ایک ہماری عادت ہو چکی ہے, اور ایز اے قوم ہم اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے نا وہ نہیں ہو رہے. اب گورنمنٹ کا کام کیا ہے بھائی, بڑی ہاسپٹل بنا دینا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ جناح ہاسپٹل میں بہت بڑا ایک سرجیکل کمپلیکس بن گیا ہے. اب وہیں لوگ آتے ہیں, وہیں جو ہے پان کی تھوکیں پھینکتے ہیں. گورنمنٹ تو صاف کروائے گی, میرا فرض ہے, آپ کا فرض ہے کہ بھائی ہم وہ تھوک نہ ادھر پھینکیں, وہاں پہ ڈسٹ بن ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہم ادھر چیزیں پھینکیں. تو ہماری بھی تھوڑی ذمہ داریاں ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے آپ کو ریٹ لسٹ دینا, آپ کو جو ہے مانیٹر کرنا, لیکن ہم رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے بھی تھوڑا جو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ہم تراویح پہ جو وہ ہم کیا کرتے ہیں, منافع خوری کر کے کہتے ہیں یار اب جلدی ہم بھاگیں نماز کی طرف. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, افطار ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.